बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपने तासुरात को पेश करने से पहले मैं चाहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद सलाम पेश करूँ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अब हम अपने तासुरात को आपके सामने पेश करें। इससे पहले कि मैं एक दो शेर आपकी नज़र करता हूँ जो मेरे सफ़र का, हमारे एहसासात का और हमारी मोहब्बत का या फिर हमारे जो सोचना है उसका एक इजहार भी हो जाएगा। मैं सफ़र में हूँ, वो जो आक़ाए हर ज़माना है, हमने उनको रहबर माना है। मैं सफ़र में हूँ और मेरी मंजिल आक़ाए का आशना है। गम के मारो चलो वहीं पे चले जो बेठिकानों का ठिकाना है। तो ये इस तरह का जो हमने जो ये सफ़र इख्तियार किया, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम कहाँ से आए, किससे आए, किसने हमें रिकमेंड किया। मैं अपने दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हाई कोर्ट में डॉक्टर की हैसियत से वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर जाहिद साहब। तो मैं ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसी मैंने सबके क्या एक बारे में कहा कि मुझे उम्रा जाना है, तो थोड़ा मुझे रहनुमाई फरमाइए। तो उन्होंने अल सईद का जो है हवाला दिया कि अल सईद बहुत तजुर्बेकार लोग हैं और काफ़ी वो तजुर्बा इसमें रखते हैं। मेरा ये मशवरा है कि फिर वो पता होता नहीं, मैं भी यहीं से बैठ कर सारी चीज़ें आपको मालूम करा देता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया, सारी चीज़ें ये कर दी। मैं जाकर ऑफिस से मिला और उसके बाद ये हमारा सफ़र इख्तियार हुआ। मैं ये देखा कि इस सफ़र में जो हमारे जो लीडर हैं, तो लीडर है उनका एक अमीर तजुर्बा रहा है। और अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी मैं देखा कि 27 साल उनका तजुर्बा है। मुझे मुलाकात पर उनसे जो है वो तबादला ख्याल हुआ तो उन्होंने बताया कि हम इसमें टूर और ट्रैवल्स के इसमें जो है हज और उम्रा में हमारा 27 साल का तजुर्बा है। अब ये देखना ये होता है कि आजकल हम एक नौकरी के लिए कहीं भी हम ये करते हैं तो उसको तजुर्बा देखा जाता है, 5 साल, 3 साल, 2 साल। लेकिन आजकल के ज़माने में तो किसी भी कंपनी में 5 साल का ख़त्म हो गया है, 10 साल का तजुर्बा देखा जा रहा है। तो यहाँ मैं देखा कि भाई ये 10 साल तो क्या है, 27 साल का तजुर्बा रखते हैं। और माशाअल्लाह वहाँ जो ट्रेनिंग में मैं भी एक तासुरात मुझे मिले कि उन्होंने जिन आलिम को मुकर्रर किया था, अब हमको भी बड़ा हिमाकत थी कि हम भी बहुत पढ़े हैं, दीनी तालीम के किताबें हासिल किए हैं, हमारा माहौल है, उलमाओं से हमारी मोहब्बत है। लेकिन मैंने जब उनका बयान सुना तो बिल वाक़ई मैंने उनसे कहा अगर ये बयान मैं सुनता तो 10-15 साल पहले ही मैं जो है हज का इरादा किया होता। तो ये तासुरात और उनके जो जितने भी वफ़ाकार हैं जो उनके साथ में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संजीदा, अच्छी तालीम रखने वाले, अच्छी मालूमात रखने वाले, और ख़ास कर मुदस्सिर साहब से जो मुझे ऐसा लगा कि मैं कई साल से उनसे मिलता रहा हूँ। और वो दोस्ताना माहौल में भी ऐसा उनको जो हमको समझाते रहे जैसे कि वो हमको कुछ पढ़ने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं, कि वो सब हमको फिल वाक़ई हमको हर जगह हर तरफ रहनुमा उनकी हासिल रही। और इस तरह से ये तासुरात लेके हम जब मक्का आ गए तो यहाँ का जाहिर है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो होती हैं उन्होंने हमको एक साथ रहे, चाहे तवाफ़ में हो, चाहे ज़ियारात में हो, चाहे मदीने के अंदर हो या मदीने के ये अपना मक्का के जो है अंदरूनी जो है ज़ियारात हो और या मक्का के बैरूनी ज़ियारात हो। उन्होंने जितना उन्होंने हमसे कहा था कि हम इन मकामात पर ले जाएंगे, तो फिलवाक़ उन्होंने सारे मकामात को हमको ले जाकर बनफ़्स नफीस बताया और वो हमारे साथ रहे। और ये हमारा सफ़र और ये तमाम जो है उम्रा का जो 7 चक्कर लगाना है वहाँ जो हमारे साथ रहे, तो अब या सफ़ा मरवा पे भी चक्कर लगाना है वो भी हमारे साथ रहे, वहाँ भी उनकी रहनुमाई रही। तमाम आयतें जो जहाँ जो ज़रूरत थी न सिर्फ उन्होंने सुनाया बल्कि हमको भी पढ़ने के लिए उसका इज़हार करते रहे। तो इससे हुआ ये कि हम जिसका जो हमको एक एहसास था कि जहाँ जो कुछ करना हम नहीं कर पाए, तो उससे हमारे उम्र और उसमें जो है उस कोताही ना हो और उम्र ना होने के जहन हमारा ना बने। तो ये जो खलिश थी वो मुदस्सिर साहब ने उसको दूर किया और बहुत ही तमाम जो फ़राज़ उसमें होते, 2 फ़र्ज़ और नफ़ल होते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अंदाज से अदा किए। और उस बारगाह यज़्ज़ी से उम्मीद है
اور کہ ہمارا حج و عمرہ جو قبول ہوا ہے. ہم یہ تاثرات لے کے 8 دن ہم رہے اور وہاں ہماری عبادتیں ہیں اور مختلف مقامات کی زیارتیں ہیں. اور بدر جو ہے جنگ بدر ہے وہاں بھی جا کر انہوں نے بہت سی ایسی مقدس مقامات کی سیر کرائی کہ آنکھیں خیرہ رہ گئی دیکھ کر اور ایمان تازہ ہو گیا. سچ کہتا ہوں میں. اور حالانکہ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے اور پھر اس ملک میں اس ہندوستان اس ملک میں اس میں رہتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے اگر ہم مکے اور مدینے کو نہ دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بد نصیب ہیں. اور میں اپنے دوست صاحب سے کہتا بھی تھا کہ وہ شخص بد نصیب ہے جو مکہ اور مدینہ حیات میں نہ دیکھے، کیونکہ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ مکہ اور مدینہ کی زیارت نہ کریں اور اس کی استطاعت رہنے کے بعد اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ تو ہماری اتنی تساہلی ہے. گویا ہم جو ہے جو فرض ہم پر لاگو ہے اگر کوئی فرض نہیں کا تو گنہگار ہے. آپ استطاعت رکھتے ہیں لیکن آپ ارادہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ فرض اب لاگو ہو گیا ہم کو اور ہم اس کو سالوں سال گزر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کو جو ہے آپ کی موت واقع ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے آپ پر لاگو ہو گئی ہے لازمی ہے نہیں تو آپ گنہگار ہیں. تو یہ جو ہے فرض جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں پر فرض واقع ہوتا ہے لیکن تساہل یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہیلے و بہانے کرتے ہوئے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ گنوا دیتے ہیں. یہ بہانوں کی چیز نہیں ہے. جہاں کوئی حکم ہوتا ہے کہ بھئی فرض ہے تو کرنا ہی ہے، نماز فرض ہے تو آپ کو ادا کرنی ہے، اگر نہیں کرتے تو گنہگار ہیں. اس طرح سے اگر کوئی حکم جو ہے گورنمنٹ کا آتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بل کا یہ لائٹ کا بل ہوتا ہے ہم کو ادا کرنا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ادا کریں گے ہم تو لازمی ہے آپ کو ادا کرنا، نہیں تو آپ کا وہ کنیکشن کٹ ہو جائے گا، لائٹ بند ہو جائے گی. ساتھ ہم کو یہاں آنے کے بہت ہی اس سے ہوا اور مدثر صاحب نے اس کو بار بار ایسا دلایا کہ یہاں پر جب آئے ہیں تو اب یہ اپنے خرید فروخت میں یہ ساری چیزیں دنیا کے معاملات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ انہوں نے فی الواقع یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ ایک قرآن یہاں پڑھیں، ایک قرآن آپ مدینے پر جا کر پڑھیں. تو یہ جو احساس تھا ہمارے کو دلانے کا، جو معاملہ تھا ان کا، میں بولتا ہوں ایسا بہت کم لوگ اس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس طرح کے ہم واقعی اس کا احساس دلاتے رہے. اور اس طرح کے ہمارے سارے دن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی عبادت کرنے میں اور یہ مکہ مدینہ کی جو تمام زیارتوں کا ذکر کرنے میں اور مقامات کی جو بار بار یہ جانے کا جو اظہار کرنے میں ہمارے دن گزرے. مجھے ایسا لگا یا اور بھی لوگ سوچے ہوں گے کہ بھئی دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو ہم دنیا کو بھول گئے اور اس کے بعد 8 دن ہمارے گزر کے پھر ہم مدینہ کا سفر اختیار کی. یہاں آنے کے بعد تو ماشاءاللہ یہ تو بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا خوبصورت ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما ہے. تو ہم جب یہاں آئے تو ایک ایسا تصور تھا جیسے ہم نے کعبے کو دیکھا، جیسے جو ہمارے آنکھوں میں آنسو نکل آئے. تو ویسے یہاں دیکھ کر کہا کہ بھئی اتنا لمبا عرصہ ہمارے لیے بیت گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک ہم نے دیکھا. اور یہ حدیث ہے کہ جس نے اپنی حیات میں، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے اپنی حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھا، جیسے میرے روضے کو دیکھا ویسے جیسے اس نے میرے حیات میں مجھے دیکھا. اور اس پر دوزخ حرام ہے، اس پر دوزخ حرام ہے. جب اتنی بڑی یہاں اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر جنت کا جو آپ حقدار بننا چاہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اگر عمرہ کر رہے تو وہ 1 لاکھ میں مل جا رہی ہے اور حج کر رہے تو 4-5 لاکھ میں مل جا رہی ہے. تو یہ ایک اتنا معمولی لگا مجھے اس کا کہ آپ اس کا خصت کریں، اس کا ارادہ کریں اور جنت خرید لیں. تو یہاں بھی اگر ہم نے جو ہے یہ ہمارا جو سفر ہے روزانہ ہم ہماری عبادت دے، ہماری ریاستیں، ہماری تمام نمازیں وغیرہ ہم مسجد نبی پہ گزار رہے ہیں، روزانہ روزہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم روزانہ ان سے مل رہے ہیں اور ان کا نظر کرم ہمارے پر ہو رہی ہے. اور ذریعے سی بھی نظر کرم آپ کی ہو گئی. ہم تو دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی نظر کرم ہو گئی تو دین اور دنیا دونوں کا بیڑا پار ہے اور آپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ ہمارے جو رہنما رہے، ہمارے جو رفقا رہے، ہماری جو ٹیم رہی ہے، یہ ہمارے جو ساتھی رہے، مجھے ایسا لگا کہ ہم ایک فیملی کے ہیں. اور عموماً ہوتا ہے کہ ہم جو گھر میں بھی ہیں تو لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن اتنا لمبا عرصہ ہوا اور نہ کسی قسم کی کوئی باتیں ہیں نہ جھگڑا ہے. اور یہ تو ہمارے 45 لوگوں کا معاملہ ہے جو مدثر صاحب نے لا کر ایک ماحول بنا کر اس نے ایسے ماحول میں رکھا. اور کتنے مختلف الخیال کے لوگ ہیں میرے ساتھ میں. مجھے ایسا لگا کہ میں ان سے برسہ برس کا ساتھی رہا ہوں یا وہ میرے ساتھی رہے ہیں.
تو یہ جو ایک ماحول ہم کو ملا ہے، اور اس کے بعد یہی تاثر ہمارا جو لاکھوں کے مجمع میں ہم جب طواف کر رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ صرف ہم دیندار لوگ ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. جس ساتھ چکر لگائیں، حالانکہ سب سے آزو بازو ہوتے ہیں، نہ دھکم پیل ہوتی ہے، نہ کوئی ناراض ہوتا ہے، نہ ہم ان کے ساتھ اور کچھ جو ہے ان سی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جذبات و احساسات ہیں، اس کو جو دنیا کے لیے ہماری جو لالچ ہے وہ پورے ہٹا دیتا ہے، وہ ہٹا دیتا ہے. اور ہم کو ایک ہی دھن رہتی ہے کہ ہم خدا ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کے قریب ہے، اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. گلبرگہ میں جو ٹریننگ تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ایسا مقام ہے، مکے میں جب طواف کرتے ہیں وہاں سوچوں پر بھی پابندی ہے. اگر آپ برا سوچتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، لیکن یہ پابندی شاید میں تجھے ایک جو پیشہ وکالت سے منسلک ہوں، باہری چیزیں مجھے ایسے نہیں لگتی کہ بھائی سوچوں میں پابندی نہیں ہے، کچھ بھی سوچ سکتا آدمی. لیکن مکہ مدینے میں آنے کے بعد وہاں مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہاں اگر آپ کے ذہن میں اگر برا خیال آتا ہے تو وہ گناہ کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کے ساتھ 10-12 گھنٹے کے ساتھ معافی طلب کریں، یا پھر آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. تو یہ جو تاثر ہے، یہ جو تاثر ہے طواف کا، یہ مکہ مدینہ آنے کا، اس کو غور کیجیے. اللہ کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ آپ کی سوچوں پر بھی پابندی ہے. آپ سوچتے بھی ہیں تو گنہگار ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی ایسا برے جو کام ہوتے ہیں جو ہم بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، وہ ہو ہی نہیں پائیں گے. آخر ہمارے ساتھ ہے خدا، اس جگہ پہ ہمارے ساتھ ہے. یہ احساس ہوا ہے خدا ہے اور بندہ ہے، اور میں اس کے آس پاس گھوم رہا ہوں. تو یہ میرا احساسات رہے. تو اب یہ ہمارا مکہ اور مدینہ کا سفر، اور ان کی رہنمائی میں مدثر صاحب کی رہنمائی میں یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہ خوبصورت ہمارا سفر ان کی رہنمائی میں، ان کے جو ہے تمام جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ایک طرح کا ہمدردی میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ ساری چیزیں لوازمات رہے، جو بھی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا ہے، کھانے پینے کا سارا معاملہ ہے، اتنا بہترین انتظام رہا. میں نے کہا کہ میں زندگی میں صرف 2 ٹائم کھایا کرتا تھا، صبح اور شام. یہاں آ کر 3 ٹائم کھا رہا ہوں کیونکہ کھانا بہت اچھا مل رہا ہے. تو یہ بھی میں کہتا ہوں، میں دوستوں سے کہا، میری بیوی بھی اس سے واقف ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس میں ہم نے رہنمائی کی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے مدثر صاحب ہو، چاہے السعید اور ٹورس ٹریولز کے جو ہے یہ ذمہ داران ہیں، میں ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح اس سفر میں جو ہے پوری جو ہے بھی انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمارے سفر کو کامیاب بنایا. اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی آئے ہیں اور مدثر صاحب کی رہنمائی میں اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کا، جو 72 لوگ 45 لوگ آئے ہیں، اللہ ان کی عمر کو قبول کرے اور عمرہ ادا کرنے کو قبول کرے. اور اللہ ہمارے معاملات سے جو ہم نے ان 15 دن میں کیے ہیں وہ اس کو سے راضی ہو جائے. یہ ہماری دعا ہے. اور یہ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ذرا پہلے سے انہوں نے اشارہ دیا کہ ذرا لمبا بولتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی ابھی تھوڑا ایک میرے احساسات جو تاثرات ہیں وہ تھوڑا میں اس کو اظہار کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ایک مزاج رہا ہے. تو میں پھر ایک بار جو ہے ہمارے مدثر صاحب کا اور ہمارے الشہرہ گروپ کا، السعید ٹور سینٹر گروپ کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ واقعی میں ایک یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اگر آنا چاہتے ہیں، یہ الجھن ہے ان کو کہ وہ ہم کیسا کریں گے، ہمارے معلومات نہیں ہے، کون ہماری رہنمائی کرے گا. یہ ساری باتوں کو آپ ذہن سے نکال دیجیے. السعید ٹور اور ٹریولز سے آپ جو ہے رابطہ کیجیے اور اپنے اس فرائض کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش، اس لیے کہ آپ کا دل جانتا ہے آپ پر یہ فرض ہے یا نہیں ہے. آپ کی جو ہے آپ کی جائیداد آپ کو اشارہ کر رہی ہے کہ آپ پر یہ فرض ہے یا نہیں ہے. آپ کے معاملات آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حج عمرہ آپ پر فرض ہے نہیں ہے. آپ سنجیدگی سے آپ بیٹھ کر سوچیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پھر ایک بار جو ہے 100 بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اس معاملے اپنی اس تقریر کو مختصر کرتے ہوئے ان سے میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.